बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मफातिहुल हयात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 32। और ये भी साथ साथ मैं बताती चलूँ कि हम तीसरा बाब जो कि जिसका आगाज़ किया था कि जिसका नाम था, जिसके उन्वान था अवाम और इस्लामी हुकूमत की बाहमी ज़िम्मेदारियाँ, उनकी उसमें जो फ़सूल थी वो 4 फ़सूल थी। पहली फ़सल में हमने पढ़ लिया सियासी निज़ाम के बारे में तफ़सीलात, दूसरी फ़सल में हमने इज्तिमाई निज़ाम के बारे में तफ़सील से जान लिया, तीसरी फ़सल में हमने शहरों की तामीर व निज़ामत को पढ़ लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं वो इस तीसरे बाब की आखिरी और चौथी फ़सल है, इक़्तिसादी उमूर। और इसको पढ़ने के लिए हम आगाज़ करेंगे पेज नंबर 527 से। इसमें सबसे पहले इक़्तिसादी उमूर लिखा है चौथी फ़सल में, और उसके बाद नंबर वार हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने जा रही हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर 1 पे माल व सरवत की अहमियत। इस्लाम माल व दौलत हर किस्म की मादी नेमत को माशरती इस्तेहकाम की बुनियाद और इंसानी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह नागुज़ीर करार देता है। जो फ़र्द या ग्रोह माल से तही दामन हो वो इस लिहाज से मोहताज और फ़कीर है कि माली लिहाज से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है और उसमें ताबे मकावमत मीम काफ अलिफ वाव मीम ते मकावमत नहीं होती, क्योंकि फ़कीर वो है जिसकी कमर टूट चुकी हो और वो खड़े रहने पर कादिर ना हो। और यहाँ पर है हवाला इस्लाम व मुहीत ज़ीस्त सफ़ा नंबर 49। इस किस्म का फ़र्द और माशरा अपनी खुद मुख्तारी से महरूम हो जाते हैं। आलमी इस्तकबारी अलिफ सीन ते काफ बे अलिफ रे छोटिए आलमी इस्तकबारी क़ुव्वतों की जानिब से बाज़ ममालिक पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने का फ़लसफ़ा भी यही है कि तही दस्त अवाम में ताबे मकावमत नहीं होती। इसीलिए कुरान करीम ने माल को अहमियत देते हुए उसे इंसानों के वजूदी इस्तेहकाम और क़याम व इस्तकामत की बुनियाद गर्दाना है। और यहाँ पर सूरह निसा की आयत नंबर 5 का हवाला दिया गया है और ब्रैकेट में लिखा है इसका तर्जुमा कि तुम्हारे वो अम्वाल जिनको खुदा ने तुम्हारे लिए बाइस इस्तवारी या क़याम करार दिया है, ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। और अब हम आ गए हैं इस किताब के सफ़ा नंबर 528 पर। लिखा है कि ये अल्फाज फ़र्द और माशरे की ज़िंदगी और पायदारी में माल और सरवत के किरदार की अक्कासी करते हैं। ये उस हकीकत का गम्माज़ है कि इक़्तिसादी बर्बादी माशरे को तबाही से हमकिनार कर देती है। बल्फाज़ दीगर माल माशरे की रगों के लिए खून की हैसियत रखता है, बिनाबरी उसमें किसी किस्म के गलत तसर्रुफ़ की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। नेज़ उसे बेखिरद और अहमक अनासिर के हवाले नहीं करना चाहिए ताकि वो इसे असराफ व तबज़ीर और बेजा तायुश का ज़रिया करार न दें। इरशाद कुरानी है जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 5 है। इस आयत ने एक तरफ से माल को पूरे माशरे से मंसूब किया है और दूसरी तरफ से उसे क़याम का मूजिब गर्दाना है। अलावा अज़ीं उसे बेअक्लों मसलन नाबालिग बच्चों या बालिग अहमकों के हवाले करने से मना किया है। और इसका हवाला है रे काफ इस्लाम व मुहीत ज़ीस्त और सफ़ा नंबर है 49। फिर है माल की खूबी और फजीलत। कुरान इस माल को कद्र कीमत की नज़र से देखता है जो मुआशरे की तरक्की व तामीर का मूजिब हो। कुरान इस माल को खैर व बरकत का मूजिब करार देते हुए फरमाता है कि अगर कोई शख्स खैर, ये ब्रैकेट में लिखा है माल, छोड़ जाए तो वो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के साथ नेकी की वसीयत करे। और यहाँ पे साथ साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 180 का जिक्र है कि जिसे खुदा अच्छा करार दे वो हकीकत में अच्छा है। बिना बरी आकिलाना और जायज़ तरीके से माल और दौलत हासिल करना भी बाइस से खैर व बरकत है, जबकि माली असराफ व तबज़ीर कबीह और मज़मूम है। अल्लाह ताला माल व सरवत को अपने बंदों के लिए अपनी नेमत और शुक्र का सबब करार देते हुए फरमाता है कि हमने तुम्हें ज़मीन में सुकूनत दी और उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी के वसाइल करार दिए, लेकिन तुम कम शुक्र अदा करते हो। और ये है हवाला सूरह आराफ की आयत नंबर 10 का। आइए आगे चलते हैं। लिखा है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की अताअत की राह में सबसे अच्छा मददगार माल है। और यहाँ पर ये हवाला है शरह नहजुल बलागा इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 19 और सफ़ा नंबर 227। हम किताब के पेज 529 पे आ गए हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है आखिरत की कामयाबी में सबसे अच्छा मददगार हलाल दुनिया है। और यहाँ पर इसका हवाला है
الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72۔ آپ علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آبرو کی حفاظت، قرضوں کی ادائیگی اور صلہ رحمی کے لیے حلال طریقے سے مال کمانے کو پسند نہیں کرتا، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72۔ پھر ہے اسلام ایک کامل دین ہے جو آخرت پر بھی توجہ دیتا ہے اور دنیا پر بھی۔ اور یہاں پر تھوڑی سی تفصیل لکھی ہوئی ہے حاشیے میں کہ کیونکہ یہاں پہ جو صورت دی ہوئی ہے قصص کی آیت نمبر 77، اور اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی جستجو کر، اور دنیا میں تیرا جو حصہ ہے اسے بھی فراموش نہ کر۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ وہ ہے جو اس کی آخرت کے لیے سود مند ہو۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اسی طرح تو بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کر۔ تو یہ ہم نے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 کو تفصیل سے یہاں پہ جان لیا۔ لکھا ہے، کہا گیا ہے کہ اس آیت سے مراد احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ انسانوں کو اس دنیا میں اپنی اخروی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نیز جامع اور درست اقتصادی نظام، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو دینی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ممدو معاون ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اخروی بھلائی کی طرح دنیاوی بھلائی کا بھی مصداق بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کا، اور کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی وہ بھلائی عطا کر جو تجھے پسند ہو۔ جبکہ یہاں پہ کتاب کا حوالہ ہے ریکاف جامع در قرآن صفحہ نمبر 53 سے لے کر 55 تک۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہترین مال۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، بہترین مال وہ ہے جس سے آبرو کی حفاظت ہو اور حقوق کی ادائیگی عمل میں آئے۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 7، رے کاف غرر الحکم صفحہ نمبر 367۔ پھر سب ہیڈنگ ہے مال کی حفاظت اور اس کے بعض عوامل۔ مال کی حفاظت اس قدر اہم ہے کہ بعض احادیث کی روح سے اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو اسے شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 95۔ یہاں مال کی حفاظت کے بعض عوامل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 530 سے۔ سب سے پہلے لکھا ہے حفاظت کی تدبیر۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، ایک شخص میرے والد بزرگوار امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے خیر خواہوں کی طرح کہا کہ آپ نے اپنے اموال کو پراگندہ اور پارا پارا کیوں کر دیا ہے؟ اگر یہ سب یکجا ہوئے تو ان کی دیکھ بھال کا خرچ کم ہوتا، اگر یہ سب یکجا ہوتے تو ان کی دیکھ بھال کا خرچ کم ہوتا اور ان کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ عبداللہ نے فرمایا، میں نے انہیں پراگندہ رکھا ہے تاکہ ان میں سے کسی حصے کو نقصان پہنچے تو دوسرا حصہ محفوظ رہے۔ پیسوں کی یہ تھیلی ان سب کو یکجا کرتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ قناعت۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص میانہ روی اور قناعت کا وتیرہ اپنائے اس کی نعمت پائیدار ہوگی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 403۔ پھر ہے زکوٰۃ اور انفاق۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جابر سے فرمایا کہ اے جابر، خدا جسے اللہ کی نعمتیں زیادہ حاصل ہوں اس کی جانب لوگوں کی احتیاجات کا رخ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پس اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جو خدا نے اس پر واجب کی ہیں تو اس نے ان نعمتوں کی دائمی بقا کا سامان کیا ہے، لیکن اگر وہ خدا کی جانب سے اس پر واجب ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کرے تو وہ ان نعمتوں کو زوال اور بربادی سے دوچار کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ عربی کی پوری آیت دی ہوئی ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے التفسیر المنسوب الی الامام العسکری صفحہ نمبر 402 اور 403، اور ریکاف نہج البلاغہ حکمت نمبر 372۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کی حفاظت کرو۔ خشکی اور سمندر میں کوئی مال ضائع نہیں ہوا مگر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 46۔ پھر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا
اے علی جود و سخا اور بخشش کے بغیر مال میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369 اور 370۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 531 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر سب ہیڈنگ ہے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت اور اس کے بعض عوامل، آئیے جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مال کو ضائع کر دو، خدا اس مومن پر رحمت کرے جو میانہ روی کے ساتھ انفاق اور خرچ کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو تباہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ، یہاں پہ 2 حوالہ جاتے ہیں، احکام القرآن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 10، اور رے کاف معانی الاخبار صفحہ نمبر 279۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے تیرے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کسی نعمت کو ضائع نہ کر۔ اور یہاں پر ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 69۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مال کو تباہ اور ضائع کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511۔ یہاں مال کے ضیاع کے بعض عوامل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہے جو اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے لکھا ہے جھوٹی قسم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تاجروں سے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ مال کو کم اور برکت کو محو کرتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الغارات صفحہ نمبر 65۔ پھر ہے اگلا، ایک جھوٹی قسم پڑھ لیا، نیکسٹ ہے اسراف۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسراف فقر کو جنم دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ہم نے جو نوٹ کرنا ہے وہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص تبذیر تے بے زے یہ رے اور اسراف سے کام لیتا ہے اس کی نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 403۔ اب اس کے بعد اگلا ہے کہ دوسروں کے اموال پر تجاوز۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ناحق طریقے سے مال طلب کرے گا وہ اس مال کے برحق بقا سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 321۔ ہم اس کتاب کے پیج 532 پہ آ گئے ہیں۔ نیکسٹ جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے مال کو تباہ کرنے کے عواقب۔ فرمان نبوی ہے جب لوگ اپنے فقراء سے نفرت کریں، انہیں کچھ نہ دیں لیکن اپنے بازاروں کو، عمارتوں کو آباد کریں اور مال کی جمع آوری پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو خدا انہیں 4 چیزوں کا ہدف قرار دیتا ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں قحط سالی، حکمرانوں کا ظلم و ستم، سرکاری اہلکاروں کی خیانت اور دشمنوں کا حملہ۔ اور یہاں پر یہ حوالہ دیا گیا ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مال جمع کرنے کا طریقہ۔ اگرچہ مال و دولت کا زندگی کے احتیاجات کی فراہمی اور انسانی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ہے، لیکن اگر انسان اسے ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھنے کے بجائے اصل مقصود و مطلوب اور ہدف سمجھنے لگے تو یہ زوال آدمیت اور کمال و فلاح سے ہاتھ دھونے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ آرام و سکون اور زندگی کا حسن صرف مادی تجملات کے اندر نہفتہ نہیں، نون ہے فے تے ہے نہفتہ نہیں۔ انسان عقل کی قوت کے ذریعے عاقلانہ اور حکیمانہ انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور عقل یہ حکم دیتی ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ خدا اور اولیاء خدا کے ہاں اس کی عزت و آبرو اور حیثیت محفوظ رہے۔ حقیقی سکون اور آسائش دوسرے لوگوں اور ان کے اموال سے بے نیازی اور عدم وابستگی میں مضمر ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس احساس بے نیازی کی مذمت کی ہے جو مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے کہ انسان اپنے حدود کو نہیں پہچانتا اور سرکشی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور 7 کا۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے درمیان مال و دولت کی ریل پیل ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ سرکش اور ناشکرے بن جائیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 164۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 533 پہ۔ نیز آپ کا فرمان ہے کہ میری امت کی عورتوں کی بربادی 2 سرخ چیزوں کی وجہ سے ہوگی، ان میں سے ایک سونا ہے اور دوسرے نازک لباس ہے۔ اور اسی طرح میری امت کے مردوں کی بربادی کا راز علم سے گریز اور مال اندوزی میں توفتہ ہے، نوفتہ نون ہے فے تے ہے۔ اور یہاں پہ اس کا حوالہ ہے
تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے 3 چیزیں فتنہ ہیں، ان میں سے ایک درہم و دینار کی محبت ہے جو شیطان کا تیر ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 25 اور 26۔ نیز آپ کے فرمان کے مطابق عاقل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مال کے نشے یعنی مال کی شدید محبت سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی ناپاک بدبو عقل کو سلب کر لیتی ہے اور انسان کے وقار کو کم کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ غرر الحکم جلد صفحہ نمبر 66۔ پھر ہے نیز آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ مال و دولت کی کثرت دین کی بربادی اور دل کی قساوت قاف سین الف واو تے قساوت کی موجب بنتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 199۔ ان احادیث میں خود مال کی نہیں بلکہ مال پرستی اور حب دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ بنا بری مال و دولت کو زندگی گزارنے کا وسیلہ سمجھنا چاہیے، زندگی کا اصل ہدف نہیں۔ مال کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی ضروریات کو برطرف کرنا چاہیے، لیکن اس سے عشق نہیں برتنا چاہیے۔ اب اگلا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ہے پیداواری عمل، اور بریکٹ میں لکھا ہے مال کو قابل استفادہ بنانا۔ کسی معاشرے کی اقتصادی خوشحالی 2 بنیادی عناصر کی مرہون منت ہے۔ یہ 2 عناصر پیداوار کے لیے جد و جہد کرنے اور مخارج میں میانہ روی برتنے سے عبارت ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تسنیم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 344۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 534 پہ۔ یہاں پیداواری عمل سے مراد ہر وہ جائز جد و جہد ہے جو زندگی گزارنے نیز فرد اور معاشرے کی اقتصادی ترقی و پیش رفت کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں زراعت، پرورش حیوانات، تجارت، صنعت اور دیگر ذرائع شامل ہیں۔ آیات و احادیث میں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معصوم پیشواؤں نے رزق حلال کمانے، خاص کر پیداواری میدان میں جد و جہد کرنے پر خاص توجہ اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کے برخلاف مال کو پیداواری عمل سے عاری اور بیکار رکھنے کی مذمت ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کے پاس زراعت کے لیے کافی مقدار میں پانی اور زمین موجود ہو، لیکن وہ زرعی منصوبہ بندی کے ذریعے پانی اور زمین سے استفادہ نہ کرنے یعنی کہ کام میں سستی یا غلط طریقے عمل کی وجہ سے تنگ دست اور محتاج ہو جائیں تو وہ خدا کی رحمت سے دور ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ قرب آل اسناد صفحہ نمبر 55۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے پیداواری عمل کی ترغیب۔ دینی پیشواؤں نے مسلمانوں کو تجارت اور صدقات جاریہ مثلاً باغات، زرعی زمینوں اور چراگاہوں وغیرہ کو وقف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نیز جد و جہد اور پیداواری عمل کو مسلمانوں کے لیے باعث عزت قرار دیا ہے۔ معلّہ بن خنیس کا بیان ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں دوسروں کی بنسبت دیر سے بازار کے کام کی جگہ جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھے فرمایا صبح سویرے اپنی عزت کی طرف کمائی کی جگہ روانہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192۔ یہاں امام علیہ السلام نے کمائی کی جگہ کو عزت کے نام سے یاد کیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کام، پیداواری عمل اور ثروت کو قابل استفادہ بنانا موجب عزت ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ رے کاف جامع در قرآن صفحہ نمبر 271 اور صفحہ نمبر 272۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے خدا نے تمہیں جو بھی نعمت عطا کی ہے اسے فائدہ مند اور بہتر بناؤ۔ اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ نمبر 69۔ پھر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال کی اصلاح اور اسے زیادہ کرامت بنانا جوان مردی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166۔ آگے چلتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کو کرامت بنانا کامل جوان مردی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ اور ہم اب آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 535 پر۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے مال کو فائدہ مند بنانا ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87۔ نیز آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو مال کو زیادہ کرامت بنائے، کیونکہ یہ صاحب کرم شخص کے لیے باعث شرف ہے اور پست فطرت لوگوں سے بے نیازی کا موجب ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88۔ پھر ہے زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ انسان خاموش مال، اور بریکٹ میں لکھا ہے
نقد پیسہ یا سیم و زر، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، سے زیادہ دردناک چیز چھوڑ کر دنیا سے نہیں جاتا۔ راوی نے پوچھا پس وہ کیا کرے؟ فرمایا اسے باغ، زرعی زمین اور گھر آباد کرنے میں صرف کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 اور رے کاف الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91۔ پھر ہے پیداوار کا مقصد، یہ سب ہیڈنگ ہے، لکھا ہے اسلام کی نظر میں پیداواری عمل کے درج ذیل خدائی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 عزت نفس کی حفاظت اور پست فطرت لوگوں سے بے نیازی۔ نمبر 2 باعزت گھریلو زندگی کے لیے معقول آسائشات کی فراہمی۔ نمبر 3 رشتہ داروں اور ہمسایوں کی عزت و تکریم۔ نمبر 4 راہ خدا میں انفاق اور لوگوں کے انفرادی و اجتماعی احتیاجات کی برطرفی۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص دنیا میں لوگوں سے اپنی بے نیازی، اپنے گھر والوں کو آسائش فراہم کرنے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے دنیاوی رزق تلاش کرے، وہ قیامت کے دن اللہ سے یوں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78۔ کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، خدا کی قسم ہم دنیا طلب کرتے ہیں اور حصول دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا تم دنیا حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی اور اپنے گھرانے کی زندگی کے وسائل فراہم کروں، صلہ رحمی کروں، صدقہ دوں، حج کروں اور عمرہ انجام دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ طلب دنیا نہیں ہے بلکہ طلب آخرت ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 536 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74۔ ان احادیث سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے محنت اور پیداواری عمل کا جو حکم دیا ہے اس کا مقصد مال اندوزی نہیں بلکہ اس کا ہدف یہ ہے کہ خدائی نعمتوں سے بہتر استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ انسان اپنے تکامل و ترقی کا سامان کرے، دیگر انسانوں کے احتیاجات کو برطرف کرے، نیز دولت و ثروت نعمت کو اس راہ میں خرچ کرے جس کے لیے وہ خلق ہوا ہے، اور دنیا کو مزرعۃ الآخرت قرار دے۔ اور یہ جو ورڈ ہے مزرعۃ الآخرت قرار دے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مال کو کارآمد اور مفید بنانے کے معنوی عوامل۔ لکھا ہے مال کو کارگر اور منفعت بخش بنانے کے لیے جس قدر قدرتی عوامل کام اور پیداواری عمل مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح احادیث میں بعض دیگر عوامل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو مال کی افزائش اور اس کی برکت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ یہاں ان میں سے بعض عوامل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے صدقہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9۔ پھر لکھا ہے امانت داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے امانت داری بے نیازی کو جنم دیتی ہے جبکہ خیانت فقر کو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ قرب آل اسناد صفحہ نمبر 55 رے کاف اور الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133۔ اس کے بعد ہے شادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے شادی کیا کرو کیونکہ وہ مال میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 196۔ اب پیج نمبر 537 پہ آ گئے ہم کتاب کے اور ساتھ ساتھ ابھی گفتگو چل رہی ہے۔ نیکسٹ انہوں نے سمجھانے کے لیے ہمیں لکھا ہے اچھی گفتگو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اچھی گفتگو مال اور روزی میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کا حوالہ ہے الاعمال صدوق صفحہ نمبر 2۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے طہارت۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو
رہو تاکہ تیرے خدا کی طرف سے تیرے رزق اور برکت کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہے۔ پس اس شخص نے محنت کے ساتھ اس ہدایت پر عمل کیا جس کے طفیل اس کے رزق کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268۔ پھر ہے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص وضو کے بغیر کسی چیز کی طلب کے لیے نکلے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کی ملامت نہ کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157۔ پھر ہے اس حدیث سے چند اہم نکات ہاتھ آتے ہیں۔ اب آئیے جو نکات ہیں وہ نمبر وار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور 3 نمبر لکھے ہوئے ہیں، 3 نمبروں میں واضح کیا ہے۔ نمبر 1، دین اور دنیا کے درمیان اٹوٹ رابطہ استوار ہے، یعنی دنیاوی کاموں کے لیے بھی باوضو رہنا چاہیے تاکہ انسان کسی حالت میں بھی خدا کو نہ بھولے۔ نمبر 2، دنیاوی کاموں میں بھی خدائی اور توحیدی پہلو کی طرف نظر مرکوز رہنی چاہیے۔ نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ زندگی کی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز اور آزاد نہ سمجھے، کیونکہ بعض امور خدا کے اذن سے خود انسان کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، جبکہ کچھ دیگر امور خدا کی غیبی عنایت اور توجہ کا اثر ہیں۔ انسان کی طرف خدا کی توجہ کاموں میں برکت کی موجب ہے، یعنی تمام نعمتیں ارادہ الہی کی تابع ہیں۔ البتہ گاہے بعض نعمتیں ظاہری اور شہوتی انداز میں خود انسان کے ہاتھوں وجود پذیر ہوتی ہیں، جبکہ بعض اوقات غیر مشہود انداز میں غیر متوقع طریقے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر سب ہیڈنگ ہے پیداوار کا مادی ذریعہ یعنی کسب اور محنت اقتصادی پیداوار کے مادی عوامل میں سے ایک ہے۔ اسلام نے کسب حلال واجب قرار دیا ہے اور کسب حرام سے منع کیا ہے۔ یہاں ہم کسب حلال کی اہمیت و فضیلت، اس کے شروط و آثار، نیز آمدنی کے حرام ذرائع اور کسب کی اقسام کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو آئیے ہم یہاں پر آگے وہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر میں بتا دوں کہ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 538 پر آ گئے ہیں۔ آئیے اب سب ہیڈنگ میں لکھا ہے محنت اور کسب حلال کی اہمیت۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آیت کریمہ جو کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس کے لیے مشکلات سے رہائی کا راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہوئے محنت اور کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کی جگہ عبادت و دعا کا راستہ اختیار کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے جو اپنا منہ کھول کر خدا سے یوں مانگے کہ مجھے رزق دے لیکن رزق کی طلب کے لیے محنت کرنا چھوڑ دے۔ اور یہاں پر حوالہ الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 192۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے بعض لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے رزق عطا کر، جبکہ وہ باہر نکل کر رزق تلاش نہیں کرتا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی 5 اور صفحہ نمبر 67۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو اپنا منہ کھول کر کہتا ہے کہ خدایا مجھے رزق عطا کر لیکن کسب حلال کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ اوالی العالی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22۔ امام صادق علیہ السلام نے عمر بن مسلم کے کام اور پیشے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ تجارت چھوڑ کر دعا و عبادت میں مشغول ہو گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو اس پر، کیا اسے نہیں معلوم کہ بیکار بیٹھنے والے کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 539 پر آ گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ امام علیہ السلام نے کسی کے بارے میں پوچھا، عرض ہوا وہ محتاج ہو گیا ہے، تو فرمایا آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟ عرض ہوا گھر میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا اس کی زندگی کے مخارج کہاں سے آتے ہیں؟ عرض ہوا اس کے بعض بھائیوں کی جانب سے۔ فرمایا خدا کی قسم جو شخص اس کا خرچہ دیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78۔ پھر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی زندگی کے مخارج پورے کرنے اور انہیں لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے نیز اپنے بیوی بچوں کی معاشی کفالت اور انہیں لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے نیز اپنے گزارے اور اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ دراصل راہ خدا میں جد و جہد کرتا ہے۔ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ شیطان کی راہ میں کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ
ہمارا المعجم الاوسط، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 277 اور 278۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گھرانے کی معاشی کفالت کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، اس کا اجر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے اجر سے زیادہ ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 88۔ فرمان نبوی ہے جب بندہ اپنے گھرانے کی ضروریات کی فراہمی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں ہر قدم کے بدلے ایک درجہ لکھتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کنز الاعمال، جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 282۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ نیز فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص کسی شہر میں تنگی اور خوشحالی کے دوران اپنے گھرانے کی کفالت کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 33 اور صفحہ نمبر 348۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 540 پہ۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا اور انبیاء علیہ السلام کا ثواب حاصل کرے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ جامع الاخبار، صفحہ نمبر 139۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی قول ہے کہ میں معراج کے سفر کے دوران بہشت میں داخل ہوا، وہاں میں نے سرخ یاقوت کا ایک محل دیکھا، اس محل کا اندرونی حصہ اس کی روشنی کی وجہ سے باہر سے نظر آتا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس کا جو جواب ملا کہ اس کا کہ جو کھانا کھلاتا ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں پس میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی ہے جس میں یہ طاقت اور ہمت ہو؟ فرمایا کیا آپ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اطعام یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کھانا کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اطعام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی معاشی کفالت کے لیے جد و جہد کرے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی آبرو کی حفاظت ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی، صفحہ نمبر 458 اور 459۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تجھے اندازہ ہو جائے یا تجھ سے کہا جائے کہ تیرے رزق کا بندوبست ہو چکا ہے تب بھی رزق کی تلاش کو ہرگز خیر باد نہ کہنا بلکہ حتی المقدور کوشش کرتا رہ تاکہ تو دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 79۔ محمد بن میم نون کاف دال رے محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے قریش کے ایک بزرگ بریکٹ میں ہے امام محمد بن علی بن حسین بریکٹ کلوز کو دیکھا جو مال دنیا کمانے میں مصروف تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام کی موت واقع ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں خدا کی اطاعت میں مصروف ہوں کیونکہ میں اس طریقے سے اپنے اور اپنے گھرانے کی کفالت کرتا ہوں، نیز تجھ سے اور لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 73 اور 74۔ ہم کتاب کے پیج 541 پہ آ گئے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے سب سے پاکیزہ کمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ کمائی کے طالب مومن کے لیے یوں دعا فرمائی ہے کہ خدا اس مومن پر رحم کرے جو پاکیزہ روزی کمائے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 167۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سب سے اچھی کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہے بشرطے کہ درست اور خیر خواہانہ ہو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 621۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے پاکیزہ ترین مال جسے انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عاقل کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ 3 کاموں کے علاوہ کسی کام میں مشغول ہو جائے، اور وہ 3 یہ ہیں: معاشی امور کی اصلاح یا آخرت کے لیے جد و جہد یا کسی ایسی چیز سے لذت حاصل کرنا جو حرام نہ ہو۔ اور یہاں پر 2 حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، تحفہ العقول صفحہ نمبر 1 اور الامالی توسی صفحہ نمبر 540۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ ترین کمائی پاکیزہ خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کمائی کا مناسب وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے کام میں مشغول ہو جانا برکت کا موجب ہے جو تمام نعمتوں خاص کر رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 318۔ نیز فرمایا صبح سویرے اپنے احتیاجات کے پیچھے نکل جاؤ، اور کیونکہ ان کا حصول آسان ہوگا، اور خوبرو لوگوں کے پاس خوبی تلاش کرو، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 394۔ اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 542 پہ آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 505۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے خوب محنت اور جد و جہد کرو، صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد رزق کی تلاش میں نکلو اور حلال رزق تلاش کرو تاکہ اللہ تمہیں رزق عنایت کرے اور رزق کمانے میں تمہاری مدد کرے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 اور 79۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کو برکت کا دن کہہ کر پکارے وہ اس دن اپنے گھر کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کرے، اس کی ذخیرہ کردہ چیز اس کے لیے باعث برکت نہیں ہوگی، نیز وہ قیامت کے دن یزید، عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد کے ساتھ محشور ہوگا، اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 129۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے احتیاجات کے پیچھے سرگرم عمل نہ رہے اللہ اس کی دنیاوی اور اخروی احتیاجات کو بر لائے گا، اور یہ ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 129۔ یہ دونوں ایک ہی حوالے ہیں، اس کا بھی اور اس سے پچھلے والا جو ہم نے پڑھا تھا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ کسب حلال کی ضرورت اور فضیلت، اور اس ہیڈنگ کو اگر ہم نے ابھی شروع کر دیا تو پھر مکمل اس طرح سے تسلی سے ہو نہیں پائے گا، تو ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور اس ہیڈنگ کو انشاءاللہ ساتھ ہی اگلی آڈیو میں مل کر پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔